एहतेशाम मुझसे पूरे 10 साल छोटा था। उसका और मेरा निकाह भी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। मेरी बारात आने से पहले ही वापस चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरा निकाह इस कजन से करवा दिया था, जो मुझसे पूरे 10 साल छोटा था। मुझसे दूर रहना समझे तुम। एहतेशाम को अपने पास आते देखकर मैं चिल्लाई, शहला, आप मेरी बीवी हैं, भला मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ? वो अजीब से लहजे में कहता मेरे बराबर गिरा था। मेरे लबों से एक पलक शुगाफ चीख निकली, शला, मुझसे मत डरें, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से आपकी बारात वापस। मैं हैरत से एहतेशाम को देखने लगी, लेकिन वो मेरे बराबर बेड पर लेटा मेरा दुपट्टा अपने मुंह पर रखकर अजीबोगरीब बातें कर रहा था। मेरा पूरा बदन बुरी तरह से काम कर रह गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझसे छोटा होने के बावजूद वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता था और मेरी ख्वाहिश रखता है। तुमने कैसे मेरी बारात को वापस भेजा? मैं दूसरी जानिब चेहरा किए हुए खोए खोए लहजे में बोली, लेकिन अब एहतशाम की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे दुपट्टे का पल्लू अपने मुंह पर रखकर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा आया कि मेरे सुकून को बर्बाद करके वो खुद चैन से लेटा हुआ है। मैंने आगे बढ़कर उसका कंधा बुरी तरह से झंझोड़ डाला, क्योंकि मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा था। मुझे उम्मीद थी कि वो फौरन आंखें खोल देगा और मेरी बात का जवाब देगा, लेकिन जो हुआ वो उसके बरक्स था। एहतशाम ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी। पूरी कुव्वत से उसने मेरी दोनों कलाइयां अपने हाथ में थाम ली और मेरे बेहद नजदीक आते हुए संजीदगी से बोला, आज तो ये हरकत कर ली, आइंदा ख्याल रखना। उम्र में छोटा हूँ, लेकिन अब रुतबे में आपका शोहर हूँ। उसका लहजा, उसका अंदाज, हर चीज मुकम्मल तौर पर बदली हुई थी। ये देखकर मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट सी महसूस होने लगी। मैंने बेख्तियार अपने लहजे को नरम किया और संजीदगी से बोली, जब हर बात मान रहे हो तो फिर ये बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखो ना। इस बात पर एहतशाम ने मेरी दोनों कलाइयां छोड़ दी और फिर एक अजीब सी मखमली डब्बी निकाल कर मेरे सामने कर दी, लेकिन मैंने बेरुखी से अपना मुंह मोड़ लिया। चंद लम्हों बाद वो एक बेशकीमती खूबसूरत सी अंगूठी निकाल कर मेरे हाथ में पहना रहा था। मैंने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मेरे हाथ पर काफी मजबूत थी। मैं चाहने के बावजूद भी अपना हाथ उसकी गिरफ्त से नहीं छुड़ा पाई। अंगूठी पहनाने के बाद हीरे से एहतशाम ने मेरे हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए और मुझे लगा जैसे वो लम्हा मेरी जिंदगी का बदतरीन लम्हा हो। वो लड़का जिसके मुतल्लिक मैंने आज तक कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचा था, वो मेरे ऐन बराबर मेरा शोहर बनकर बैठा था और ये बात मुझे अंदर ही अंदर कचोके लगा रही थी। मैंने बेख्तियार अपना हाथ खींच लिया। अब की बार एहतशाम ने मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर नरमी से मुझे देखते हुए बोला, थक गई होंगी आप, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अलमारी में आपके कपड़े मैंने रख दिए हैं, फ्रेश होकर चेंज कर लीजिए। मैं खामोशी से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दिल में बहुत सारी बातें आ रही थी कि अब आगे क्या होगा। क्या एहतशाम वाकई मुझसे शोहरों वाले तमाम हकूक लेगा? तकरीबन आधे घंटे बाद मैं बाहर आई तो देखा एहतशाम कमरे की बालकनी में खड़ा धुआं उड़ा रहा था। मैं वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। मैंने आज तक एहतशाम के हाथ में सिगरेट नहीं देखी थी, बल्कि वो तो बहुत सुलझा और शरीफ बच्चा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एहतशाम जैसा प्यारा बच्चा ये गलत चीज भी पीता होगा। तभी उसने मुड़ कर देखा तो हम दोनों की निगाहें दो चार हुई। मैंने फौरन से पहले अपने चेहरे का रुख बदल लिया तो वो सिगरेट वहीं पैर के नीचे मसल कर दोबारा कमरे में आया और नरमी से बोला, क्या बात है, आपको हैरानी हो रही है? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, हमारी शादी के बाद तो मुझे नहीं लगता। देखो, मुझसे तुम बहस नहीं करना। तुमने जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहने की देर थी वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अब कैसे छोड़ सकता हूँ आपको आपके हाल पर? आप मेरी बीवी हैं और ये बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लीजिए। एहतशाम, मैं थक गई हूँ ये बीवी बीवी का लफ्ज सुनकर। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुमने मुझे अपनी बीवी कैसे बनाया है और मैं भी ये बात बखूबी जानती हूँ। बहरहाल, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हारे साथ इस बेड पर नहीं लेटूंगी। मैंने बातों बातों में वो बात कर दी जिससे अभी मुझे सबसे ज्यादा मसला था। उसने मुड़कर बेड की तरफ देखा, फिर कंधे उचकाकर बोला, ठीक है, बेड पर लेट जाइए, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। मैंने इसके बाद कोई भी जवाब नहीं दिया और धप धप करके बेड की तरफ बढ़ाई। वो दोबारा बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और सिगरेट सगा ली। मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपका एक झूठ किसी की
पूरी जिंदगी तब्दील कर सकता है। कहानी को शुरू से आखिर तक हमारे साथ देखिएगा। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस लड़की की जगह होते तो आप क्या करते। इसने मेरी अच्छी भली जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एहतशाम का और हमारा घर एक ही था, लेकिन बाद में लड़ाई झगड़ों की वजह से बीच में दीवार कर दी गई थी। मैं तकरीबन 35-36 साल की थी जबकि एहतशाम 26-27 साल का था। मैंने हमेशा अपने लिए जितने भी रिश्ते आए थे उन्हें ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि मेरे माँ बाप की आपस में नहीं बनती थी और हम 4 बहन भाई थे। बिलाखिर मेरी माँ तलाक लेकर चली गई थी और उसने जाकर दूसरी शादी कर ली थी। जब माँ ने हमें भी अपने साथ चलने का बोला तो मेरे 2 बहन भाई तो चले गए, लेकिन हम 2 बहनों ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता था हमारी माँ हमें वो जिंदगी नहीं दे पाएगी जो हम अपने बाप के साथ रहकर गुजारेंगे। वैसे भी बहुत सी बातों में मेरी माँ गलत थी, तो मैंने भी अपनी माँ का साथ देने के बजाय अपने बाप के साथ रहना ज्यादा मुनासिब समझा था। इसके बाद चूंकि मैं अपने बाप के साथ रहती थी तो अब्बा ने ज्यादा हम दोनों बहनों की शादी पर तवज्जो नहीं दी थी। मैं तकरीबन 25 साल की हो चुकी थी। अब तक मेरा कोई भी रिश्ता नहीं आया था, ना ही कभी मैंने इस मुताल्लिक कोई बातचीत वगैरह की थी। फिर तकरीबन 28 साल की उम्र में मेरा पहला रिश्ता आया जो मैंने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की तरह शादी करके अलग होकर अपने बच्चों को इतनी अज़ियतनाक जिंदगी नहीं देना चाहती थी जो हम दोनों बहनें गुजार रही थी, और उधर हमारे बाकी 2 भाई जो मेरी माँ के साथ रहते थे। अम्मा अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो चुकी थी। उन्हें हमारे होने या ना होने से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। मैंने शादी से मना किया तो अब्बा ने सिर्फ एक मर्तबा पूछा कि तुमने शादी से क्यों इनकार किया है, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं आप लोगों की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं बहुत अच्छे ओहदे पर बैंक में नौकरी करती थी, तो रुपए पैसे की तो कोई कमी ही ना थी। जब मैं अपने तमाम अखराजात खुद उठा सकती थी तो मुझे लगता था कि शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब्बा चुप कर गए। उसके बाद भी मेरे लिए कई एक रिश्ते आए, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती। अब्बा ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर मुझे अचानक से एक लड़का पसंद आ गया। उस दिन बेहद गर्मी थी और वो लड़का हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आया था। मैं जैसे ही फारिग होकर बाहर निकली थी वो भी वहीं पर खड़ा था। हम दोनों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी अचानक रोड क्रॉस करते हुए मेरे साथ एक गाड़ी बुरी तरह से टकरा गई। मुझे इतनी चोट तो नहीं आई थी, लेकिन हल्की फुल्की खराशें जरूर आई थी। एकदम से वहां पर भगदड़ मच गई और वहां मौजूद जितने भी लोग थे मेरे इर्द गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए। मैं जख्मों से चूर थी। तभी वो आगे बढ़ा और संजीदगी से बोला, उठे, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मैंने मना करना चाहा, लेकिन तकलीफ भी हो रही थी, सो चुपचाप अस्पताल चली आई। बाकी भी 1-2 लोग मेरे साथ वहां से अस्पताल आए थे, लेकिन वो थोड़ी देर रुक कर चले गए थे, जबकि वो लड़का वहां पर मौजूद रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अस्पताल के मेरे तमाम बिल वगैरह भी अदा किए और मुझे खाना भी ला कर दिया। मैं उसे मना करती रही कि मेरी बहन आ जाएगी, लेकिन उसने मना कर दिया। अपने घर वालों को भी मत बताएं। जब आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, घर जाएंगी, तब जाकर तसल्ली से बता दीजिएगा। यूं बताएंगी तो वो ख्वामख्वाह परेशान हो जाएंगे। उसकी बात भी अपनी जगह पर ठीक थी। मेरी छोटी बहन थी जो एकेडमी गई हुई थी, और अब्बा थे जो दिल के मरीज हैं। उन्हें मैं कोई भी बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तकरीबन रात 8 बजे वो खुद ही मुझे मेरे घर पर उतार गया। जब अब्बा और बहन ने मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो परेशान हो गए, लेकिन मामला संभल गया था। मैं उस आदमी की काफी शुक्रगुजार थी। मुझे लगा था शायद दोबारा हम दोनों की मुलाकात ना हो, लेकिन अगले ही दिन बैंक में हमारी मुलाकात हो गई। मैंने उसको शुक्रिया वगैरह अदा किया तो वो मुझे लंच के मुतालिक पूछने लगा। मैंने मना कर दिया, मगर वो इसरार कर रहा था कि आज दोपहर का लंच उसकी तरफ से हो जाए। खैर, यहाँ से करते करते हमारे ताल्लुकात बढ़ने लगे और हम दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। तकरीबन 3 माह के अंदर ही अंदर मैं मुकम्मल तौर पर उनसे मोहब्बत करने लगी। यूं लग रहा था कि जैसे शदीद मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी। हालात ऐसे बन गए थे कि अब उसके बगैर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, और घर में अपनी शादी की बात करते हुए खुद भी शर्म आ रही थी कि अगर अब्बा कहते, जब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढता रहा हूं तब तो तुमने मना कर दिया, फिर अब खुद अपने लिए लड़का ढूंढ कर ले आई हो। लेकिन क्या करती, मेरी मजबूरी थी। सो मैंने अब्बा को इस रिश्ते के मुतालिक बताया तो उन्होंने मुझे कोई भी तंज ना किया, बल्कि इस लड़के से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की।
میں بھی کافی خوش ہو گئی اور تقریباً اگلے ہی دن شاویز کو ملانے کے لیے ابا سے لے آئی۔ ابا کو وہ کافی پسند آیا تھا۔ تقریباً 3 ماہ کے اندر ہی اندر ہماری شادی طے کر دی گئی تھی کہ ٹھیک 3 ماہ بعد تیاری مکمل ہونے کے بعد یہ شادی کر دی جائے گی۔ میں بہت خوش تھی۔ گھر میں شادی کی تمام تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی بخوبی ہو گیا تھا۔ شاویز اور میرا مہندی کا فنکشن اکٹھا ہوا تھا، لیکن بارات والے دن اس کی طرف سے فون آ گیا کہ ہم لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا، ردا، اس وقت میرے ساتھ مذاق کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہن میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل بھی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ دوبارہ پھر کانپتے ہونٹوں سے بولی، اب بھی بارات نہیں آنی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاویز بھائی کا خود فون آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی بارات لے کر آئیں گے۔ آپ کو جہاں بہتر لگے اپنی بیٹی کی شادی کر لیجیے۔ یہ بات سن کر کتنی ہی دیر میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شاویز ہے جو مجھ سے محبت کے وعدے کرتا رہا تھا اور میرے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں بھی کھا چکا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر دلہن والے لباس میں ہی باہر چلی آئی۔ پہلے جب دلہن بنی تھی تو مجھے کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا کہ تم دلہن بنی ہوئی ہو، لوگ دیکھیں گے تو روپ نہیں آئے گا، لیکن اب وہاں پر مجھے کوئی بھی نہیں روک رہا تھا۔ میں ابا کے پاس گئی اور جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، ابا، کیا ردا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تو انہوں نے نرمی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی پریشان مت ہو، میں نے دوبارہ پھر شاویز کو فون کیا ہے، وہ بچہ ہے، نادان ہے، سمجھ جائے گا۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں ابا، مجھے یہ بتائیے کہ واقعی میں شاویز نے آپ کو منع کیا ہے؟ تو انہوں نے دھیرے سے حامی میں سر ہلایا اور بولے، ہاں بیٹی، شاویز نے فون کر کے بارات لانے سے منع کر دیا ہے۔ میں وہیں خاموش تماشائی کی طرح کھڑی رہی۔ اگر یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو میں بڑے افسوس سے وہاں سے چلی آتی، لیکن اب میں اپنی شادی سے اٹھ کر کہاں جاتی؟ ابھی میں اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ جاؤ بیٹی، تم اندر جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ۔ یہ کہہ کر ابا نے ردا کے ساتھ مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں اندر تو آ گئی، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ مجھے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں رونا چاہتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، جیسے لوگ اپنے شوہر کے مر جانے پر روتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک آنسو بھی میری آنکھ سے نہیں نکلا تھا۔ شاید میں بے حس ہو چکی تھی، یا پھر اس وقت شوق کی اتنی شدید کیفیت میں تھی کہ میں کوئی بھی جذبہ محسوس کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ردا میرے پاس آئی اور بولی، آپ ہی دولہا آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، جلدی سے پوچھا، کہاں ہے شاویز؟ میری بات کرواؤ ان سے۔ میں پوچھتی ہوں اتنی کیا خفکی ہو گئی کہ وہ بارات لانے سے ہی منع کر رہا تھا؟ یہ بول کر میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو ردا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور روکتے ہوئے بولی، نہیں آپ ہی، احتشام بھائی کا رشتہ آیا ہے آپ کے لیے، وہ آپ کی دولہا ہیں اور ابا نے یہ رشتہ قبول کر بھی لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو اور احتشام بھائی کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ میں نے حیرت سے ردا کو دیکھا اور کہا، ردا، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ تو وہ نفی میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے کہ میں ابا کے پاس جا کے پھر سے سوال کرتی۔ کچھ ہی دیر میں ابا مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور نرمی سے بولے، بیٹی، احتشام تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے اور میں مولوی صاحب کو بھی لے آیا ہوں، بیٹھو، نکاح شروع کرنا ہے۔ میں نے حیرت سے ابا کو دیکھا اور دبے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہا، ابا، یہ سب کیا ہے؟ مگر انہوں نے میری بات پر دھیان ہی نہ دیا۔ دھیرے سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹی، میری پہلے ہی بہت عزت خراب ہو چکی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ تم میری خواہش کا احترام کرو اور احتشام کے ساتھ نکاح کر لو۔ میں نے پھر کہا، ابا، وہ چھوٹا ہے، لیکن ابا میری وہاں پر ایک بات نہیں سن رہے تھے۔ ادھر انہوں نے مولوی صاحب کو اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے قبولیت کا پوچھا تو میری زبان ہلنے سے قاصر ہو گئی۔ میں نے ابا کو دیکھا، ان کی سفید داڑھی مجھے ملامت کر رہی تھی کہ انہوں نے میرے لیے میں نے ابا کو دیکھا، ان کی سفید داڑھی مجھے ملامت کرتی ہوئی نظر آئی کہ انہوں نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ اب اگر وہ ایک خواہش کر رہے ہیں تو مجھے ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ وہی جذباتی لمحات تھے جب جذبات میں آ کر میں نے احتشام کے ساتھ نکاح قبول کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام منظر جہاں پر ابھی کچھ وقت پہلے افسوس سے مجھے دیکھا جا رہا تھا اور سرگوشیوں کے انداز میں باتیں ہو رہی تھی، وہاں پر مبارک بادیں گونجنے لگی۔ میں خاموشی سے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے یا غلط۔ اس کے باوجود ابا بھی میرے پاس آئے اور ردا بھی۔
میں نے دونوں سے کوئی بھی زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میری رخصتی کر دی گئی تھی اور میں رخصت ہو کر ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں آ گئی تھی۔ گھر بھی وہ جس کا صحن ایک تھا، لیکن دیوار نے گھر کے بٹوارے کر دیے تھے۔ احتشام کے گھر میں سب نے مجھے خوش آمدید کہا۔ کسی کے ماتھے یا چہرے پر میں نے کوئی بھی بل نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے لے جا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی میں احتشام کے کمرے میں پہنچی، تب جا کر مجھے ہوش آیا کہ میں اس کی بیوی بن چکی ہوں۔ اچانک سے میں نے چونک کر بالکنی کی طرف دیکھا تو وہاں پر احتشام کھڑا ابھی بھی سگریٹ پھونک رہا تھا اور سگریٹ کے دھوئیں میں اس کا سنجیدہ چہرہ یہاں بیڈ پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ آخر شاویز کیوں نہیں آیا تھا؟ اب یہی سوال بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، جبکہ احتشام نے بھی کہا تھا کہ یہ شادی اس کی وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا شاویز کو کہ یہ رشتہ ہی مکمل طور پر ختم ہو گیا؟ میں مسلسل احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک احتشام کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ سگریٹ ہاتھ میں لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میری عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنا رخ بدل لیا تو دھیرے سے وہ میری تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر دوبارہ میرا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدہ مگر گمبھیر آواز میں بولا، کیا بات ہے؟ کیوں خود کو پریشان کر رہی ہیں؟ قسمت پر بھروسہ رکھیں، جو بھی ہوتا ہے اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی، سب اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بات تو وہ بڑے نارمل انداز میں کر رہا تھا، لیکن اچانک سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا جب میں نے احتشام کے ساتھ بات چیت کی تھی، لیکن اب اس کا لہجہ، اس کا انداز پتہ نہیں کیوں مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اچانک سے میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا اور میں نے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے جھٹک دیا، پھر کپڑا منہ پر لے کر لیٹتے ہوئے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ بند کر دیں۔ وہ چند لمحے تو وہاں پر ہی کھڑا رہا، پھر مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ سگریٹ بجھا کر خود صوفے پر سونے کے لیے چلا گیا۔ پوری رات میں عجیب کشمکش میں رہی۔ کہیں 3-4 بجے جا کر آنکھ کھل گئی تھی اور صبح 6 بجے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میں نے بے چین ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے لگے تھے مجھے یہ سمجھنے کے لیے کہ میں کہاں پر ہوں۔ میں نے صوفے کی طرف دیکھا تو احتشام وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ واش روم میں ہوگا۔ آگے بڑھ کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے احتشام کی ماں یعنی میری چچی کھڑی ہوئی تھی، جو نرمی سے میرا ماتھا چوم کر بولی، میں جانتی ہوں شیلا، میں نے تمہیں تنگ کیا ہے، لیکن مجھے احتشام سے کچھ بات کرنی تھی۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ تبھی احتشام بھی اپنے بال تولیے سے پونچھتا ہوا واش روم سے باہر نکل آیا اور ماں کے اشارے پر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں چپ چاپ آ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس گھر میں بہو بن کر آؤں گی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اسے کال کرنے لگی، لیکن اس کے نمبر پر کال ہو ہی نہیں رہی تھی، نمبر بند جا رہا تھا۔ میسج بھی کیے، شاویز کے جتنے نمبر میرے پاس موجود تھے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جہاں جہاں پر شاویز کے نام کی آئی ڈیز تھی وہاں پر میسج چھوڑ دیے، واٹس ایپ پر چھوڑ دیے، یعنی میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں شاویز سے یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے ایسا کیا سن لیا تھا، ایسی کیا بات سن کر اس رشتے سے انکار کیا ہے، لیکن جواب نہ درد تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد احتشام دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر نرمی سے بولا، آپ اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر لیں، تھوڑی دیر تک میں آپ کو پارلر چھوڑ دوں گا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ مطلب آج ہمارا ولیمہ ہے، لیکن ہماری شادی پہلے سے تو فکس نہیں تھی، پھر اچانک راتوں رات ولیمے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ مجھے کوئی ولیمہ نہیں کرنا، میں نے چڑھ کر کہا۔ مجھے واقعی میں بڑی الجھن سی محسوس ہو رہی تھی، ان لوگوں نے اس شادی کو واقعی میں شادی بنا دیا تھا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، ویسے ہمارا ولیمہ بنتا بھی نہیں، لیکن خیر اماں کی خواہش ہے تو میں ان کی خواہش کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی بات سن کر میرا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اتنی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے سخت لہجے میں کہا تو وہ بڑے سکون سے مڑا اور قدم اٹھاتا میرے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا، پھر دھیرے سے میرے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، شوہر ہوں میں آپ کا، مکمل حق رکھتا ہوں آپ پر۔ اگر میں آپ کو ڈھیل دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کسی بھی لہجے میں کسی بھی طرح کی بات مجھ سے کر سکتی ہیں۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ یہ بول کر وہ مڑنے لگا تو میں جلدی سے بول پڑی، تم نے یہ شادی کیوں کی ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تھے تو تمہیں میری بارات کو نہیں روکنا چاہیے تھا۔ محبت کرنے والے تو اپنی اپنی محبتوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کیا تم اتنے خود غرض ہو؟
आप शावेज से कितनी मोहब्बत करती थी? उसने अचानक से सवाल पूछा तो मैं बौखला गई। हैरत से उसे देखा तो वो दोबारा अपना सवाल दोहराते हुए बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि आप शावेज से कितनी मोहब्बत करती थी? इतनी कि तुम्हारी सोच होगी। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा कोई मर्द पसंद आया जिसके साथ मैंने शादी करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन तुमने मुझसे मेरी वो ख्वाहिश भी छीन ली। और तुम्हें लगता है कि बाकी उम्र में तुमसे मोहब्बत कर पाऊंगी या फिर इस शादी के बेजोड़ रिश्ते में रह पाऊंगी? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है अगर शावेज भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करता होता तो आज आप यहाँ मेरे निकाह में ना होती। मैंने पहले तो कभी आपको तंग नहीं किया, कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। ये मेरी खामोश मोहब्बत ही थी। लेकिन जब मैंने अपनी मोहब्बत को लोगों की बातें करते हुए सुना तो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। दोस्तों, असल जिंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम बेहद मजबूर होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो हमारे अपने सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देते हैं। देखते हैं कहानी के किरदार किस तरह से इस मुश्किल का सामना करते हैं। लेकिन तुमने मना किया था मेरी बारात को, मैं अपनी बात पर जोर देते हुए बोली तो वो कंधे उचकाकर दोबारा ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। मुझे उसकी बातों में खुला तजाद महसूस हो रहा था। मैं खामोश हो गई। चले अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना। मर्जी है आपकी, अगर आप खुद नहीं जाना चाहती तो मैं आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाऊंगा, बाकी जो आपको मुनासिब लगे। ये बोलकर वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। वो कितना बेबाक था, मुझे कभी इस बात का अंदाजा हो ही नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद मैं पार्लर जाने के लिए नीचे आई तो सुकून का गहरा सांस लिया, क्योंकि एहतशाम अपने किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। वो वलीमे की तैयारी करवा रहा था तो मुझे ड्राइवर के साथ पार्लर भेज दिया गया। मैं काफ़ी रिलैक्स होकर गाड़ी में बैठ गई। कई मरतबा दिल में ये ख्याल आया कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं बैठी रही, क्योंकि कल मेरे अब्बा की इज्जत पर जो दाग धब्बे लगने से रह गए थे वो मेरे भागने से पूरे होने वाले थे। पार्लर में भी खामोश होकर बैठी रही, लेकिन जब पार्लर से बाहर निकली तो मुझे लेने के लिए एहतशाम खड़ा हुआ था। उसने ब्लैक पैंट कोट के साथ ब्लैक की टाई लगाई रखी थी और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि मैं उसे नजरअंदाज करते हुए चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। ये ज्यादती है, बाद में आपको पछतावा होगा कि मैंने आपके लिए दरवाजा खुद क्यों नहीं खोला, लेकिन खैर कुछ पछतावे साथ रहने भी चाहिए। ये बोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी में मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। एक दो मरतबा एहतशाम ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर शीशे के साथ चिपक कर बैठ गई थी और बाहर देखती रही। यानी उसका साफ साफ मतलब था कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। तभी मैंने अपना मोबाइल भी आखिरी दफ़ा चेक करके बैग में डाल दिया कि कहीं शावेज का कोई मैसेज या कॉल वगैरह तो नहीं आए, लेकिन दूसरी जानिब से जवाब नदरद था। एहतशाम शायद मेरी बेचैनी देखकर समझ गया था, तभी नरमी से बोला, जानने वालों को पीछे से बुलाया नहीं करते, खास तौर पर वो जो जानबूझ कर जाते हैं। शावेज को बिला वजह इल्जाम मत दो। तुमने भगाया है उसे, या तो डरा धमका कर या फिर पैसों का लालच देकर, क्योंकि वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। अगर वो इतनी आसानी से जाने वाला था नहीं तो मेरे डराए धमकाने या पैसों का लालच देने के बावजूद भी ना जाता ना। उसे जाना था तो वो चला गया। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? एहतशाम किसी संजीदा मर्द की तरह गुफ्तगू करता हुआ ड्राइविंग कर रहा था। मैंने झरझरी लेकर शीशे की तरफ दोबारा देखना शुरू कर दिया। एक बात तो तय थी, बेशक वो मुझसे उम्र में काफी छोटा था, लेकिन उसके बावजूद मैं उससे गुफ्तगू में जीत नहीं पा रही थी। या शायद ये मेरी जहनी कशमकश थी कि इतने अच्छे ओहदे पर बैंक में काम करने के बावजूद मुझे एहतशाम से बात करनी ही नहीं आ रही थी, या फिर जब वो बात करता तो मैं उसके सवाल पर लाजवाब हो जाती थी। हम लोग हॉल में पहुंचे तो गाड़ी से उतरने के फौरन बाद एहतशाम आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया, जो मैंने एक झटके से छुड़ा लिया। इस पर एहतशाम ने मुझे खूनख्वार निगाहों से देखा, लेकिन जब्त कर गया और कहा कुछ नहीं। उसके बाद उसने दोबारा अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हम दोनों किसी कपल की तरह मैरिज हॉल में दाखिल हुए। मैं नहीं जानती थी कि इन्होंने इतनी जल्दी ये सारी तैयारियां और मेहमान कहाँ से बुलवाए हैं, लेकिन खैर सब कुछ मैनेज हो चुका था। हम जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुए तो मैंने देखा औरतों के चेहरों पर तमस्खर आमेज मुस्कुराहटें थी जो मुझे ही देख रही थी। वहां से चलते हुए मैं स्टेज पर जा बैठी। थोड़ी देर में एहतशाम भी मेरे साथ से उठकर मर्दों की तरफ चला गया तो एक औरत मेरे पास आई और बोली,
ویسے عمر کی تو کافی پکی لگتی ہو. یہ تو بیچارے احتشام کی ہمت ہے کہ تمہارے ساتھ نکاح کر لیا، بلکہ تم لوگوں کے گھر کی عزت رکھ لی، ورنہ کل بھائی صاحب تو رونے والے ہوئے تھے. میں نے تیکھی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا، لیکن اس پر میری نگاہوں کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا، تو میں اپنی نگاہوں کا رخ بدل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پر کافی خواتین میرے متعلق سرگوشیاں کر رہی تھی. کوئی اشارہ کر کے کچھ بتا رہی تھی اور کوئی احتشام پر افسوس کر رہی تھی. کس جیسے گھبرو جوان کو میں بوڑھی لڑکی ملی ہوں. مجھے اپنی زندگی میں اتنی احساس کمتری کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس ایک آدھے گھنٹے میں ہو گئی تھی. میں نے پانی کا گلاس اٹھایا کیونکہ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور لوگوں کی یہ باتیں اور نگاہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. لیکن منہ تک لے جانے سے پہلے ہی گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اسٹیج پر گر گیا. ایک دم سے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا. ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے دوبارہ اپنی اپنی باتوں میں مگن ہو گئے. میں نے ٹیشو اٹھا کر اپنے کپڑے صاف کرنے چاہے، لیکن تبھی کسی نے میرے ہاتھ سے ٹیشو لیا. جب میں نے نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ احتشام تھا، جو ٹیشو میرے ہاتھ سے لے کر نیچے بیٹھا میرے لہنگے پر گرا ہوا پانی صاف کر رہا تھا. احتشام کو دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک آنسو ٹوٹ کر آنکھ سے گر بھی گیا، جسے احتشام نے دیکھ کر نظر انداز کر دیا. تو میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں زور سے مینچ لی تاکہ مزید میں یہاں پر رو کر لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہ بنا پاؤں. احتشام نے خود ہی میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر برائیڈل روم میں چلا آیا. میں کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی برائیڈل روم میں چلی آئی. برائیڈل روم میں آنے کے بعد اس نے اندر سے دروازہ لاک کر دیا اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے شہلا، آپ ایسی تو نہیں تھی، آپ تو پر اعتماد تھی، بہادر تھی، پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کھڑا مجھ سے سوال کر رہا تھا جبکہ میں مسلسل نیچے زمین پر اس کے جوتوں کو دیکھ رہی تھی. وہ سب لوگ میرے متعلق باتیں کر رہے ہیں. میں اعتماد کے ساتھ اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن آخر میں میرا لہجہ ڈگمگا گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی. اس نے آگے بڑھ کر مجھے چپ نہیں کروایا تھا. تقریباً 2 منٹ رو کر خوب اچھی طرح بھڑاس نکالنے کے بعد احتشام اپنی جیب سے رومال نکالا اور نرمی سے میرا چہرہ صاف کر دیا. یہ تو اچھا تھا کہ میک اپ اچھی کوالٹی کا لگا تھا، ورنہ جتنا میں روئی تھی وہ میک اپ بھی بہہ جاتا. شیلا، آپ میری بیوی ہیں اور میں نے پوری دنیا کے سامنے آپ کو قبول کیا ہے. اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ کو کسی بات سے فرق پڑنا چاہیے تو وہ میں ہوں یا میری ذات ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور سرگوشی کے انداز میں بولنے لگا. مجھے اس کے سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی. جیسے وہ بولتا تو میرے پورے بدن میں ایک کریری سی پھر جاتی. دل کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی تھی کہ کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی. مجھے جو لگا تھا کہ شاویز کے علاوہ میں کبھی بھی کسی مرد کے لیے اپنے دل کو نہیں دھڑکنے دوں گی، آج ایک انوکھا سا تجربہ ہوا تھا. پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے دل میں احتشام کے لیے ہلکی سی نرمی آ چکی تھی. میں نے گھبرا کر اپنا سر جھکا لیا. وہ شاید بات سمجھ چکا تھا. تبھی ایک قدم پیچھے ہوا اور میری تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، شہلا، آپ کو بہادر بننا ہوگا. میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن جب رہوں گا تو کسی کو بولنے کا موقع نہیں دوں گا، اور جب نہیں ہوگا تو آپ نے کسی کو اپنے پر بولنے کا موقع نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. وہ بے حد گہری تھی. میں نے کبھی بھی احتشام کو اتنا قریب سے اور اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جتنے غور سے آج دیکھ رہی تھی. وہ چھوٹا نہیں تھا، پتہ نہیں 10 سال کا دورانیہ کہاں چھپ گیا تھا. وہ دیکھنے میں بالکل بھی چھوٹا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ انتہائی سوبر اور سنجیدہ مرد لگ رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پوری قوت سے اپنے ہاتھ میں دبوچ دیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، پلیز تم میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے رہنا. پتہ نہیں یہ جملہ میں نے کون سے لمحے کی ضد میں آ کر کہا کہ احتشام کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی. پھر ہم دونوں برائیڈل روم سے باہر نکلے تو سبھی لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے. احتشام نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور نرمی سے بولا، گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے پاس ہی موجود ہوں. یہ بول کر وہ میرے ساتھ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گیا. میں تو کافی گھبرائی لگ رہی تھی. میری نسبت وہ سب کے ساتھ بڑے پر اعتماد لہجے میں بات کر رہا تھا. ولیمے کا فنکشن ختم ہونے کے بعد ابا نے مجھے گھر لے جانے کی بات کہی تو میں نے احتشام کو دیکھا. وہ کندھے اچکا کر بولا، شہلا، آپ کی مرضی ہے، میں کبھی بھی آپ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا.
اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں۔ میں خاموشی سے ابا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا کچھ احتشام کے پاس رہ گیا ہو۔ ردا نے احتشام کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ ردا فی الحال مجھ سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرو گی۔ پوری رات دوبارہ ردا کے نمبر سے بھی شاویز کو میسج اور کال کرتی رہی، لیکن شاویز کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر رات 3 بج رہے تھے جب میں ذہنی طور پر پوری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ دیکھا تو کھڑکی سے احتشام کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی تھی، یعنی وہ اب تک جاگ رہا تھا۔ ان دونوں گھروں کے درمیان بے شک دیوار ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں گھروں کی چھتیں ابھی بھی ملی ہوئی تھی۔ سو میں اپنی چھت سے ہوتے ہوئے چچا کے پورشن کی طرف آ گئی اور تھوڑی دیر بعد اپنے اور احتشام کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دھیرے سے دروازہ نوک کیا تو تھوڑی دیر بعد کھل گیا۔ مجھے اپنے سامنے سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوا احتشام دکھائی دیا، جس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر ایک دم سے حیرت آئی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، خیریت ہے؟ آپ آدھی رات کو یہاں پر؟ میں نے تب تو اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اندر کمرے میں آنے کے بعد مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر احتشام کے کالر کو پکڑتے ہوئے روحان سے لہجے میں بولی، تم نے اسے کیا کہا ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے، یا پھر شاویز مجھے خود چھوڑ کر گیا ہے؟ جو بھی حقیقت ہے تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ پہلے تو احتشام کو بات سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ آئی تو اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی سگریٹ اس نے یوں ہی بجھا دی اور ٹیبل پر واپس رکھتے ہوئے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بولا، جانتی ہیں وہ وقت جب آپ کا پہلا رشتہ آیا؟ یقین کریں پوری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچپن میں مجھے آپ کے ساتھ بتایا ہوا ہر لمحہ یاد تھا۔ بچپن سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے، ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا آپ کے پاس اور پھر پتہ نہیں کب آپ مجھے اچھی لگنے لگی۔ میں نے اب بھی اس کا کالر تھام رکھا تھا، لیکن احتشام نے میرا ہاتھ اپنے کالر سے پیچھے نہیں کیا تھا، بلکہ سوچ میں ڈوبا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر اپنی سختی بڑھائی اور پھر بولی، احتشام مجھے بلا وجہ کی باتوں میں مت الجھاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا شاویز مجھے خود چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا میرا انتخاب اتنا برا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا پھر مجھے چھوڑنا اتنا آسان تھا؟ اس بات پر احتشام نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں سر ہلا کر بولا، ایسے مت کہیں، آپ کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ آپ کو چھوڑنا تو کوئی اپنے تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ شاویز بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بتایا نا کہ میں آپ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے میں نے خود پر ضبط کیے رکھا، جب بھی کوئی رشتہ آپ کے لیے آتا تو میری راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی، اور جب پتہ چلتا کہ آپ نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے تب جا کر میں سکون کا سانس لیتا تھا۔ نہ جانے کتنی منتیں مرادیں تھیں جن میں نے آپ کو مانگا، اور پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ آپ اپنی من پسند جگہ پر شادی کر رہی ہیں۔ وہ دوبارہ بولنا شروع ہو چکا تھا، اب کی بار میں نے اسے نہیں روکا تھا، وہ بولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ 3 مہینے میں نے جتنے کرب اور اذیت میں بتائے ہیں صرف میں ہی جانتا ہوں۔ یہیں کھڑکی میں کھڑے ہو کر میں دیکھا کرتا تھا آپ کو، اکثر اوقات آپ کے بینک بھی آیا کرتا تھا، کیونکہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، بچپن سے عشق کرتا ہوں۔ پہلے ہی میں نے سوچا کہ آپ جہاں پر بھی شادی کرنا چاہتی ہیں مجھے آپ کے درمیان نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، اور عاشق تو اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کا رشتہ پکا ہو گیا، آپ کی مہندی بھی شاویز کے ساتھ اکٹھی ہوگی، اور جب بارات کا دن آیا تو میں چاہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں روک پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ اپنے کالر سے اٹھایا اور پیچھے ٹیبل کی طرف مڑ گیا، وہاں پر پڑی جلی سگریٹ اٹھا کر دوبارہ منہ میں لگا کر سلگا لی۔ شاید اس کے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ 1-2 کش لینے کے بعد وہ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولا، میں نے بہت سمجھایا خود کو، بہت زیادہ، اور پھر جب میں نہیں سمجھ پایا تو میں نے شاویز کو سمجھا دیا آپ کے متعلق۔ میں نے اسے بدگمان کر دیا کہ آپ اچھی لڑکی نہیں ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، اسے دھوکہ دے رہی ہیں، اور یوں میں نے آپ کو پا لیا۔ آپ تو ایسی نہیں کہ آپ کو کوئی چھوڑ سکے۔ اتنا سننے کی دیر تھی میں نے ایک زوردار تھپڑ احتشام کے چہرے پر جڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے نہیں۔ وہ احتشام جو مجھے اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا تھا بڑے سکون سے کھڑا رہا، تھپڑ کھانے پر بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے اور ساری زندگی نفرت کرتی رہوں گی۔ تم نے محبت کے نام پر مجھے میری محبت سے دور کیا ہے، تم بھی قابل نفرت ہو۔ یہ بول کر میں اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر کے آ رہی ہوں، لیکن کیا کرتی،
میرا دل و دماغ شاویز کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ احتشام کی کیا حالت ہوئی اور کیا نہیں۔ اگلے دن ردا مجھے جگانے کے لیے آئی تو میں نے اسے منع کر دیا کہ کچھ دیر اور سونا چاہتی ہوں، بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئی، پھر نرمی سے بولی، باہر چچی جان آئی ہیں۔ میں نے وقت دیکھا تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ اٹھ کر خاموشی سے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور نیچے آئی تو دیکھا چچی جان آئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے واپس گھر لے جانے کے لیے آئی تھی۔ ان کے ساتھ میں نے نگاہ دوڑائی تو احتشام نہیں تھا۔ مجھے تبھی رات والا اپنا پورا رویہ یاد آیا۔ جو کچھ میں احتشام کے ساتھ کر آئی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا اب وہ ساری عمر مجھے اپنی شکل بھی دکھائے گا۔ میں نے احتشام کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کی۔ چچی نے دوبارہ کہا کہ جاؤ بیٹی، اپنا سامان وغیرہ لے کر آؤ، تمہیں لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ تو میں کافی کشمکش کا شکار ہو گئی کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے بھی جانے کا اشارہ کر دیا، سو چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا اور وہاں پر اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں چچی کے ساتھ ایک دیوار کی دوری پر بنے اپنے سسرال میں آ گئی۔ گھر میں سبھی میرے آنے سے کافی خوش ہو گئے تھے۔ ہر کوئی باتیں کر رہا تھا، چہک رہا تھا۔ بچے بڑے تو اس وجہ سے خوش تھے کہ اچانک سے گھر میں خوشی آ گئی، بلکہ ہم نے تو سوچ رکھا تھا کہ شاید احتشام کبھی شادی ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو اچھا ہوا وقت پر اس نے شادی کی تجویز دے دی۔ میں وہاں پر خاموشی سے بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی کہ تبھی میری نند عالیہ میرے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، لگتا ہے احتشام بھائی آپ پر مرتے تھے، تبھی تو فوراً سے شادی کے لیے مان گئے۔ میں صرف مسکرا دی، میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ دوبارہ بولی، ویسے اچھا ہی ہوا شاویز سے آپ کی جان چھوٹ گئی، وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شاویز کے متعلق یہ سب کچھ کیسے کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ بات تو جانتی تھی کہ میں نے اپنی پسند سے رشتہ وغیرہ کیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ وہاں لا کر نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے عالیہ، تم شاویز کے متعلق کیسے جانتی ہو؟ تو وہ پہلے تو خاموش ہو گئی۔ میں اس کی خاموشی دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ تو جانتی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، تم یہ بات جانتی تھی نا کہ احتشام بچپن سے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے نرمی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یعنی ایک بات تو طے تھی، احتشام نے واقعی جان بوجھ کر میری بارات کو واپس بھجوایا تھا تاکہ وہ مجھ سے شادی کر سکے۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ شاویز کے متعلق بھی تمہیں احتشام نے بتایا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ وہ ہاں کہے گی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، بالکل بھی نہیں، وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو تمہارے پاس اس کا کوئی رابطہ نمبر ہوگا؟ میں نے فوراً سے سوچا تھا کہ میں شاویز سے رابطہ کر سکوں تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں باجی، شاویز جیسے انسان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ میں نے جو اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، عالیہ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ وہ جلدی سے بولی، ہاں باجی میں سچ کہہ رہی ہوں، شاویز نے ہماری یونیورسٹی سے بہت سی لڑکیوں کو غائب کروایا ہے۔ وہ یوں ہی لڑکیوں کو پہلے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر انہیں بیچ دیتا ہے۔ یہ بات بھی میں جانتی ہوں کہ احتشام بھائی آپ سے بچپن سے محبت کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان کے راز کو اپنے راز کی طرح رکھا ہے، لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ سے شادی کر لیں تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کبھی بھی انہیں قبول نہیں کریں گی۔ پھر شاویز والی بات چل نکلی تو ان دنوں احتشام بھائی کافی پریشان رہتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شاویز کون ہے۔ پھر اچانک ایک دن میں نے احتشام بھائی سے پوچھا کہ اپنے ہونے والے سوکن کو تو دکھائیں۔ انہوں نے اپنے موبائل میں مجھے شاویز کی تصویر دکھائی تو میں فوراً سے پہچان گئی اور میں نے احتشام بھائی کو حقیقت بتا دی۔ وہ بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، بلکہ شاید آپ بھی نہ کر پاتی۔ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور شاویز کی تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ ساتھ میں کچھ ثبوت بھی تھے جہاں پر اس کے خلاف کافی مقدمے وغیرہ ہوئے تھے اور یونیورسٹی سے اسے کئی مرتبہ نکالا گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ پیسے دے دلا کر دوبارہ پھر وہاں جاتا تھا۔ وہاں کافی کچھ تھا جنہیں دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دوبارہ بولی، جب میں نے بھائی کو بتایا تو انہوں نے منع کر دیا کہ وہ محبت ہے شہلا کی اور وہ کبھی بھی شہلا سے اس کی محبت نہیں چھیننا چاہیں گے، جبکہ میں چاہتی تھی وہ آپ کو حقیقت بتائیں۔ پھر میں نے انہیں کافی سمجھایا کہ اگر باجی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد انہیں بیچ دیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟
تب جا کر احتشام بھائی کو میری بات سمجھ میں آئی تھی اور انہوں نے یہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے تھے۔ آپ کی بارات آنے سے پہلے ہی پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی۔ اگر احتشام بھائی یہی بات گھر والوں کو بتاتے تو آپ کی عزت کو کافی بدنامی ہوتی۔ لوگ آپ پر طرح طرح کی باتیں کرتے، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس بات کی پرواہ تھی کہ پہلی مرتبہ شیلا نے کسی سے محبت کی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے پتہ چلے کہ شیلا کو محبت میں دھوکہ ملا ہے۔ وہ جس شاویز پر مرتی ہے وہ تو اسے کبھی چاہتا ہی نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے پوری بات اپنے اوپر لے لی اور یہ کہہ دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ بارات واپس لوٹائی ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ میرے چہرے کی رنگت متغیر ہو رہی تھی۔ میں حیرت سے وہاں کھڑی تھی۔ تبھی میں نے روحان سے لہجے میں کہا، عالیہ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ تو وہ جلدی سے بولی، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میری ایک ایک بات سچ ہے۔ میں وہیں اس کے کمرے میں ڈھیر ہو گئی۔ تقریباً شام کو جب احتشام گھر واپس آیا تو میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ مجھے اس کے آنے کا شور سنائی تو دے گیا تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی کیونکہ میرے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اس عظیم انسان کا سامنا کرتی جو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی ذہنی طور پر کافی سنجیدہ اور میچور تھا۔ وہ خود ہی کمرے میں داخل ہوا تو میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے نظر انداز کر کے جانے لگا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن معافی مانگنے سے پہلے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو وہ بے چین ہو کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور جلدی سے بولا، کیا بات ہے شیلا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا کیونکہ اس وقت اس سے بہتر مجھے کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ دوستو، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے صرف پیسوں سے نہیں بلکہ احساس سے بنتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کے بٹن کو بھی پریس کریں اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔